वाह नगीन, ये लड़का कौन है? लैला की आवाज़ ने नगीन आफरीदी को चौंका दिया, जो यूनिवर्सिटी कैंटीन में अपनी सहेलियों के झुरमुट में बैठी अपनी ही शान में मगन थी। उसने बेजारी से नजरें उठाई और लैला की आंखों का ताक़ुब किया। कौन? वो जो कोने में खड़ा है। लैला ने इशारा किया। पहली दफ़ा देखा है यूनिवर्सिटी में। क्या पर्सनैलिटी है यार, बिल्कुल किसी फिल्म का हीरो लगता है। नगीन की नज़रें उसके वजूद पर पड़ी जो कैंटीन के दाखिली दरवाजे के पास हाथ बांधे बुत की तरह साकित खड़ा था। स्याह पैंट कोट में मलबूस, चौड़ा सीना और चेहरे पर ऐसी संजीदगी कि किसी की उससे नज़र मिलाने की हिम्मत ना हो। एक लम्हे के लिए नगीन के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, लेकिन अगले ही पल वो शदीद गुस्से में बदल गया। शिट, शट अप लैला, नगीन का लहजा जहन में गुचा हुआ था। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही ख़राब हो गई हैं क्या? तुम्हें तो हर ऐरा खैरा हीरो ही लगता है। लैला इस रद्द-ए-अमल पर हैरान हुई। ऐरा खैरा? नगीन, तुम उसे ठीक से देखो तो सही, वो तुम्हें ही घूर रहा है। देखेगा ही, नौकर है मेरा। नगीन ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर पटक दिया। ये सुनना था कि मेज़ पर बैठी तमाम सहेलियों के मुंह हैरत से खुल गए। क्या? लैला ने बेयकीनी से चीखा। ये हैंडसम लड़का तुम्हारा गार्ड? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं क्यों मजाक करने लगी? नगीन ने उसे गार्ड को खूंखार नजरों से घूरा। ये सच में मेरा गार्ड है। डैड ने मेरी हिफाजत के लिए इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मनहूस, हर जगह साई की तरह मेरे पीछे रहता है। मेरा सांस लेना तक हराम कर दिया है इसने। कैंटीन के इस शोर में भी शायान खानजादा ने नौकर और मनहूस के अल्फाज वाज़े तौर पर सुने थे। वो उनकी हर बात, हर हरकत साफ देख और सुन सकता था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर आकर मादूम हो गई। कुछ दिन और नगीन आफरीदी, उसने दिल ही दिल में सोचा। बस कुछ दिन और ये नौकरी, फिर तुम्हें बताऊंगा कि शायान खानजादा कौन है और उसकी औकात क्या है। उसे लाशऊरी तौर पर अपनी आस्तीनों से झांकती 50 लाख की घड़ी पर नजर डाली। वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं था, वो यहाँ एक मकसद के तहत था, अपनी माँ से किया गया एक वादा पूरा करने। सोहेल आफरीदी की सकलौती मगरूर बेटी की हिफाजत करना इस मकसद का सबसे मुश्किल और नागवार हिस्सा था। अच्छा बाबा बस करो। लैला ने माहौल बदलने की कोशिश की। उसे नगीन के गुस्से का अंदाजा था। मेरा मूड खराब मत करो, छोड़ो इस गार्ड को। चलो आज रात क्लब चलते हैं, जबरदस्त पार्टी है आज। 2 दिन हो गए कोई एंजॉय नहीं किया। ग्रेट आइडिया, एक और दोस्त बोली। आज तो फुल नाइट डांस होगा, डन करो फिर। आतिफ, जो साथ वाली टेबल से उठकर उनके पास आया था, बोला। उसने इंतहाई बेतकल्लुफी से अपना हाथ नगीन के कांधे पर रखा। क्यों नगीन, चलें फिर? तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आएगा। इससे पहले कि नगीन जवाब देती, वो साकित वजूद हरकत में आया। शायान खानजादा तेज नपे-तुले कदम उठाता सीधा उनकी टेबल पर आन पहुंचा। उसकी आमद इतनी अचानक और उसकी आंखों में इतनी सर्द बोरी थी कि सब एक लम्हे के लिए साकित हो गए। आतिफ ने फौरन अपना हाथ नगीन के कांधे से हटा लिया, जैसे उसे करंट लगाओ। नगीन को ये मुदाखलत अपनी शदीद तौहीन लगी। क्या मसला है? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? जाओ वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। मैडम, आपके घर जाने का वक्त हो गया है। शायान का लहजा स्पार्ट था, जैसे वो किसी मशीन से बात कर रहा हो। मैं कहीं नहीं जा रही, नगीन ने जिद की। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हम सब पार्टी में जा रहे हैं, चलो गाड़ी निकालो। उसे अपनी दोस्तों के सामने अपना रोब डालने के लिए हुक्म दिया। शायान ने एक सर्द नजर आतिफ पर डाली, जो अब दुबक कर कुर्सी पर बैठ गया था, और फिर नगीन से मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपको ऐसी बेहुदा जगह पर नहीं ले जा सकता। यह इनकार एक थप्पड़ की तरह था। कैंटीन में मौजूद चंद और तालिब इल्म भी मुतवज्जे हो चुके थे। नगीन आफरीदी, सोहेल आफरीदी की अकलौती वारिस, जिससे उसके बाप ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, उसे एक नौकर सरेआम उसके दोस्तों के सामने मना कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? वो अपनी कुर्सी से उठी और सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हुई। शायान का कद उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन नगीन का गुरूर उससे भी बुलंद था। मैडम, साहब का हुक्म है कि आपकी हिफाजत। बकवास बंद करो। वो धाड़ी, तुम मेरे बाप के नौकर हो, मेरे नौकर हो। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे हुक्म दो? तुम मुझे बताओगे कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ नहीं? मैं हुक्म नहीं दे रहा मैडम, सिर्फ अपनी ड्यूटी बता रहा हूँ। शायान के लहजे की संजीदगी और सुकून नगीन को मजीद आग लगा रहा था। ड्यूटी? नगीन गुस्से से पागल हो रही थी। उसके दोस्तों के सामने उसकी नाक कट गई थी। तुम्हारी ड्यूटी वो है जो मैं कहूँ। नौकर हो तो नौकर बन कर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए उसने वो हरकत की जिसकी तवक्को शायान को भी नहीं थी। उस गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर शायान खानजादा का कॉलर मजबूती से पकड़ लिया। दोबारा मेरी बात काटी ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? तुम एक लम्हे के लिए कैंटीन में मुकम्मल सन्नाटा छा गया।
शायान खानजादा की आंखों में एक ऐसा शोला भड़का जिसे देखकर बड़े बड़े ताकतवर भी डर जाते थे। उसकी इज्जत पर हर्फ आया था, लेकिन उसने हैरत अंगेज तौर पर जब्त से काम लिया। उसका हाथ उठा और उसने निहायत सर्द मोहरी से नगीन का हाथ अपने कॉलर से झटक दिया। हाथ नीचे रखे मैडम। उसके लहजे में अब की बार वाज़ेह वार्निंग थी। तुमने मेरा हाथ झटका? नगीन को अपनी जिल्लत की इंतहा महसूस हुई। और बेहतर है कि आप अभी मेरे साथ घर चलें। शायान ने दो टूक कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। वो फिर चीखी, और तुम अभी के अभी नौकरी से फारिग हो। मैं अभी डैड को कॉल करती हूँ कि इस बदतमीज गंवार गार्ड को भी निकाल बाहर करें। नगीन ने गुस्से से कांपते हाथों से अपना महंगा फ़ोन निकाला और तेज़ी से अपने वालिद का नंबर मिलाने लगी। वो बार बार शायान को घूर रही थी, तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी ना कि तुम याद रखोगे। शायान वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, सिवाय इस अज़्म के वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके लिए उसे इस मगरूर लड़की की कितनी ही बातें क्यों न सुननी पड़े। नगीन आफरीदी का हाथ फोन पर कांप रहा था और उसका चेहरा गुस्से और जिल्लत से सुर्ख हो चुका था। डैड, आपने एक ऐसा गंवार आदमी मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। वह फोन में से चीखी। उसकी आवाज़ में गुरूर से ज्यादा तजलील का अंसर नुमाया था। ये मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। दूसरी तरफ से सुहेल आफरीदी की घबराई हुई आवाज़ उभरी, नगीन प्लीज़ बेटा, आवाज़ नीची करो, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए। हालात ठीक नहीं है, मुझे नहीं परवाह इन हालात की। नगीन ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा। मैंने इसे पार्टी में ले जाने का कहा और इसने मुझे साफ इनकार कर दिया। ये मेरी तौहीन है डैड। मैं कह रही हूँ इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दें। एक लम्हे को फ़ोन पर खामोशी छा गई। शायान खानज़ादा उसी स्मार्ट चेहरे के साथ हाथ बांधे खड़ा था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए कोई अहमियत ही न रखता हो। नगीन सुहेल आफरीदी की आवाज़ में अब सख्ती थी। तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो मुझे कितनी संगीन धमकियाँ मिल रही हैं। वो लोग तुम्हारे पीछे हैं, तो मैं क्या करूँ? इस नौकर की गुलामी करूँ? नगीन की आंखों में आंसू आ गए। डैड, आप इस मामूली गार्ड की साइड ले रहे हैं मेरी अपनी बेटी के खिलाफ? मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ बेटा। सुहेल आफरीदी ने बेबसी से कहा, देखो वो कोई मामूली गार्ड नहीं है, वो बहुत काबिल है और बड़ी मुश्किल से मिला है। प्लीज़ उसके साथ बदतमीजी मत करो। मैं उससे खुद बात करता हूँ। अभी तुम उसके साथ घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी। इससे पहले कि नगीन मजीद कुछ कहती, सुहेल आफरीदी ने कॉल काट दी। नगीन ने बेयकीनी की हालत में फ़ोन को देखा। ये उसकी ज़िंदगी की पहली और सबसे बड़ी शिकस्त थी। उसके बाप ने, जिसने कभी उसे उफ तक नहीं कहा था, आज एक बात एक नौकर की काट दी। लैला ने मोहतात अंदाज में पूछा, नगीन क्या कहा अंकल ने? नगीन ने फ़ोन अपनी जेब में ठूंसा और शायान को ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। तुम बहुत खुश हो रहे हो ना कि मेरे डैड ने मेरी बात नहीं मानी? मैडम, खुशी या गम मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं। शायान का लहजा बर्फ की तरह सर्द था। आप चलें, घर जाने का वक्त हो गया है। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही। वो दोबारा चीखी। मैं यहीं बैठूंगी। मैं देखती हूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाते हो। ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? उसने शायान को चैलेंज किया। उसे लगा था कि वो अब पीछे हट जाएगा, लेकिन इससे पहले कि शायान जवाब देता उसकी जेब में मौजूद फ़ोन ने इर्तियाश किया। शायान ने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर सुहेल आफरीदी का नाम चमक रहा था। नगीन की आंखों में एक लम्हे के लिए फतह चमक आई। उसे लगा कि उसके बाप को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो इस गार्ड को उसका हुक्म मानने का कहेंगे। शायान ने फ़ोन उठाया और कैंटीन के शोर से 2 कदम हटकर संजीदगी से बोला, जी साहब। नगीन और उसके दोस्त कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगे। शायान, मुझे मालूम है तुमने मना किया है और तुम ठीक हो। सुहेल आफरीदी की आवाज़ फ़ोन पर बेहद परेशान कुन थी, लेकिन वो पार्टी में जाने की ज़िद कर रही है। जी साहब, वो जगह उनके लिए बिल्कुल महफूज नहीं, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। शायान ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं जानता हूँ शायान, मैं सब जानता हूँ। सुहेल आफरीदी की आवाज़ में इल्तिजा थी, लेकिन तुम उसकी ज़िद को भी जानते हो। अगर तुमने सख्ती की तो वो अकेली निकल जाएगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो उन लोगों के लिए आसान हदफ बन जाएगी। शायान का जबड़ा सख्ती से भींच गया। उसे इस मगरूर लड़की को ऐसी जगह पर ले जाना अपने असूलों के खिलाफ लग रहा था। साहब, लेकिन कुछ नहीं शायान। सुहेल आफरीदी ने उसकी बात काटी। तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि तुम उससे रोको, तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम उसकी हिफाजत करो, चाहे वो कहीं भी जाए। तुम उसे ले जाओ। खुदा के लिए उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल मत होने देना। मेरी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। शायान ने गहरी सांस ली। बेहतर है साहब, जो आपका हुक्म। उसने कॉल काट दी और मुड़कर नगीन की तरफ देखा, जब फातिहाना अंदाज में उसे घूर रही थी। हाँ, क्या कहा डैड ने? उसने तंज़िया अंदाज में पूछा। यही कहा ना कि मैं जो कहूँ वो करो। कहा ना कि तुम नौकर हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। शायान खानज़ादा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। उसने आंखें इतनी ही सर्द थी। चले मैडम, मैं आपको पार्टी में ले चलता हूँ।
لیلا اور عاطف نے خوشی سے تالی بجائی۔ واہ نگین، ماننا پڑے گا تمہیں آخر اپنی بات منوا ہی لی۔ لیکن نگین کو وہ خوشی نہیں ہوئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ شایان کے لہجے میں شکست نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی مجبوری اور ناگواری تھی، جیسے ہی وہ اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ جدید ترین گاڑی کلب کے چمکتی دمکتی پارکنگ میں رکی۔ شایان خان زادہ نے انجن بند کیا، لیکن اس کی نظریں ریئر ویو مرر میں نگین آفریدی پر جمی تھی، جو پچھلی سیٹ پر اپنی دوست لیلا کے ساتھ بیٹھی غصے سے کھول رہی تھی۔ راستے بھر وہ اس کی دوست کلب ڈانس اور نہ جانے کن کن خرافات کے منصوبے بناتے رہے، اور نگین ہر بات پر شایان کو گھور کر دیکھ لیتی، جیسے کہہ رہی ہو سن رہے ہو نا نوکر، تم ان سب چیزوں کے لائق نہیں۔ واہ کیا زبردست جگہ ہے، لیلا نے گاڑی سے اترتے ہی پرجوش انداز میں کہا۔ آج تو واقعی مزہ آئے گا۔ عاطف نے بھی آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور مزہ دوبالا ہو جائے گا جب اس نے نگین کی طرف دیکھا۔ نگین نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اس کا سارا دھیان شایان پر تھا، جو گاڑی سے اتر کر اپنا کوٹ درست کر رہا تھا۔ اس سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے چہرے پر اس کلب کی رنگینیوں یا بلند ہوتی موسیقی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تم کہاں؟ نگین نے کلب کے جگمگاتے داخلی دروازے پر رک کر اسے ٹوکا۔ شایان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ کے ساتھ میڈم۔ کیا مطلب میرے ساتھ؟ نگین نے حقارت سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی یونیورسٹی کینٹین نہیں ہے، یہ کلب ہے، تم جیسے گنوار اور لو کلاس لوگوں کی جگہ نہیں ہے یہ۔ تم نے اندر آنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ شایان کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہیں ہے میڈم، میری ڈیوٹی آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ اوہ تو تم اب ڈیڈ کے حکم کی آڑ لوگے؟ نگین نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ اس کے دوست بھی مسکرانے لگے۔ دیکھو گارڈ، میری بات کان کھول کر سن لو، تم یہاں گاڑی میں ہی انتظار کرو گے۔ اگر میں نے تمہیں اندر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ معاف کیجیے گا میڈم، شایان نے راستہ روکے بغیر لیکن مضبوطی سے کہا، میں حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے ساتھ اندر آنا ہوگا۔ ارے یار نگین، یہ تو چپک ہی گیا، عاطف نے بیزاری سے کہا۔ اب یہ ہمارے ساتھ اندر جائے گا؟ یہ تو سارا موڈ خراب کر دے گا۔ نگین کے لیے لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا اپنا گارڈ اسے کلب میں داخل ہونے سے پہلے ہی ذلیل کر رہا تھا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ غیر متوقع طور پر نرمی سے بولی، تمہیں بہت شوق ہے نا اندر آنے کا، تمہیں بہت فکر ہے نا میری حفاظت کی۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ تو ٹھیک ہے چلو اندر۔ نگین نے اپنے دوستوں کو آنکھ ماری، آؤ ہم بھی تو دیکھیں تم کلب میں آ کر میری حفاظت کیسے کرتے ہو۔ لیلا اور عاطف نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن نگین کے چہرے پر آئی شیطانی چمک دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چلو، نگین نے حکم دیا اور شاہانہ انداز میں کلب کے اندر قدم رکھا۔ شایان خانزادہ ایک گہری سانس لے کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی آسان نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سہیل آفریدی کا خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ کلب میں داخل ہوتے ہی تیز موسیقی، مدہوش کن روشنیوں اور کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ لڑکے اور لڑکیاں نیم اوریا لباس میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہے تھے۔ یہ منظر شایان کی طبیعت کے بالکل برعکس تھا۔ اسے شدید ناگواری کا احساس ہوا، لیکن اس نے اپنی پیشہ ورانہ نظروں سے فوراً پورے حال کا جائزہ لے لیا، خطرے کے ممکنہ راستوں کو پرکھا۔ وہ نگین اور اس کے دوستوں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ستون کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی امیر بزنس مین کی طرح ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل نگین کا طواف کر رہی تھیں۔ نگین نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ جان بوجھ کر عاطف کے قریب ہوئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ڈانس فلور کی طرف بڑھی۔ آؤ عاطف، ڈانس کرتے ہیں۔ وہ بار بار مڑ کر شایان کو دیکھتی، اسے جلانے کی، اسے اشتعال دلانے کی کوشش کرتی، لیکن شایان پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ نگین نے ڈانس کرتے ہوئے عاطف کے کان میں کہا، تو کیا ہوا، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ عاطف نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ نہیں، نگین نے اسے جھٹک دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ اس کی نظریں باہر کاؤنٹر کی طرف اٹھیں۔ لیلا، اس نے اپنی دوست کو آواز دی۔ لیلا اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ وقت آ گیا ہے اس گارڈ کو اس کی اوقات یاد دلانے کا۔ نگین نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا جو ٹرے میں مشروب لیے گھوم رہا تھا۔ جاؤ اور اس ویٹر کو کہو کہ وہ جو ڈرنک میں بتا رہی ہوں وہ لے جا کر میرے اس قابل گارڈ کو پیش کرے۔ لیلا نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں پیے گا؟ وہ ڈیوٹی پر ہے، وہ پیے گا، نگین نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ جب میں اسے پلاؤں گی تو وہ ضرور پیے گا، اور اس مشروب کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ کسی کو اپنی شکل دکھا سکے۔ نگین کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ویٹر نگین کے اشارے پر ایک چمکتے ہوئے گلاس میں گہرے سرخ رنگ کا مشروب لیے شایان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ کلب کا شور، موسیقی کی دھمک اور ناچتے جسموں کے درمیان شایان ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا۔
اس کی نظریں صرف نگین پر مرکوز تھی جو اب ڈانس فلور سے ہٹ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ آپ کے لیے، ویٹر نے ٹرے شایان کے سامنے کی۔ میڈم کی طرف سے۔ شایان نے ایک سرد نگاہ گلاس پر ڈالی اور پھر ویٹر پر۔ مجھے نہیں پینا، اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، میں ڈیوٹی پر ہوں۔ لیکن سر، یہ صرف ایک جوس ہے، ویٹر نے اصرار کیا۔ اسے اپنی ہدایات یاد تھی، میڈم ناراض ہوں گی۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، شایان نے سختی سے کہا، لے جاؤ اسے۔ ویٹر ہچکچایا اور مدد کے لیے نگین کی طرف دیکھا۔ نگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی دوسری بار بے عزتی ہوئی تھی، پہلے کینٹین میں اور اب کلب میں۔ اس کی اتنی ہمت! وہ دانت پیستے ہوئے بولی، یہ مجھے بار بار انکار کرے گا؟ میں نے کہا تھا نا نگین، یہ بہت اکڑ ہے۔ لیلا نے کہا، اکڑ؟ میں اس کا یہ سارا اکڑ پن نکالتی ہوں۔ نگین غصے سے قدم بڑھاتے ہوئے خود شایان کی طرف چل پڑی۔ اس کے دوست بھی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ سیدھا شایان کے سامنے آ کر رکی۔ کلب کی مدھم رنگین روشنی میں اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ چیخی۔ اس کی آواز موسیقی پر حاوی ہونے لگی۔ تمہیں ایک معمولی ڈرنک آفر کی گئی اور تم نے انکار کر دیا۔ شایان نے سکون سے جواب دیا، میڈم میں ڈیوٹی پر ہوں، میں ڈیوٹی کے دوران کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ اوہ پلیز، نگین نے طنزیہ کہکا لگایا، ڈیوٹی تم یہاں آئے ہی کیوں؟ میں نے کہا تھا نا گاڑی میں رہو، اب جب اندر آ ہی گئے ہو تو یہ نخرے مت دکھا۔ اس نے ویٹر کے ہاتھ سے گلاس چپٹ لیا، یہ لو، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، سادہ سا جوس ہے۔ کیا تم اپنے مالک کی بیٹی کے ہاتھ سے ایک جوس کا گلاس لینے سے بھی انکار کرو گے؟ اتنی توہین کرو گے میری؟ شایان نے ایک نظر اس گلاس پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں۔ میڈم، یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ کون سے اصول؟ عاطف نے پیچھے سے لقمہ دیا۔ ارے یار پی لو، نگین اتنے پیار سے دے رہی۔ ہاں، یا پھر ہم امیروں کے ساتھ پینا پسند نہیں کرتے۔ نگین نے آخری پتا پھینکا۔ تمہیں لگتا ہے ہم اس میں زہر ملا دیں گے؟ اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ تمہارے لیے اتنی محنت کریں۔ یہ سیدھا سیدھا اس کی عزت نفس پر حملہ تھا۔ شایان خان زادہ جو کروڑوں کا مالک تھا، اس وقت ایک گارڈ کی وردی میں کھڑا اپنی بے عزتی برداشت کر رہا تھا۔ اسے اپنا مقصد یاد آیا۔ اگر اس نے یہاں زیادہ تماشا کیا تو سہیل آفریدی اسے فوراً نوکری سے نکال دے گا اور اس کا سارا منصوبہ، اس کی ماں کا وعدہ، سب ادھورا رہ جائے گا۔ میڈم، میں صرف… چپ کرو۔ نگین نے گلاس اس کے چہرے کے قریب کیا۔ میں کہہ رہی ہوں یہ پیو ابھی میرے سامنے، ورنہ میں ابھی ڈیڈ کو فون کر کے کہوں گی کہ میرا گارڈ میری سرعام توہین کر رہا ہے اور مجھ پر حکم چلا رہا ہے۔ شایان نے خود کو پھنسا ہوا پایا۔ انکار کا مطلب مشن کی ناکامی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ اس نے نگین کی آنکھوں میں دیکھا جن میں واضح فتح اور تمسخر تھا۔ لائے میڈم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، نوکروں کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ نگین نے فاتحانہ انداز میں اپنی سہیلیوں کو دیکھا۔ پیو۔ شایان نے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں آدھا گلاس خالی کر دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے اس کی گھٹیا حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشروب کا ذائقہ عجیب تھا، ضرورت سے زیادہ میٹھا، جس نے کسی اور تیز ذائقے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن شایان نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے خالی گلاس واپس ویٹر کی ٹرے میں رکھا اور کوئی حکم میڈم؟ نگین میں اس کے سکون پر مزید جل گئی۔ اسے لگا تھا وہ بحث کرے گا، گڑ گڑائے گا، جاؤ اور وہیں کھڑے رہو جہاں تھے۔ وہ حکم دے کر مڑی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈانس فلور پر واپس چلی گئی۔ دیکھا تم سب نے؟ وہ ہنسی۔ آ گیا نا اوقات میں، تھوڑی دیر رکو، اب اس جوس کا اثر شروع ہوگا، پھر دیکھنا اس کا تماشا۔ شایان واپس اسی ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چند لمحے ہی گزرے تھے، اسے محسوس ہوا کہ کلب کی تیز موسیقی اس کے کانوں میں نہیں بلکہ اس کے دماغ کے اندر بج رہی ہے۔ اس کے سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے آنکھیں جھپکی، لیکن سامنے ناچتی نگین کا آنکھ سے 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتا نظر آنے لگے۔ کلب کی رنگین روشنی اس کی آنکھوں میں سوئیاں بن کر چبھنے لگی۔ اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ستون کا سہارا لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس جوس میں کچھ بہت تیز نشہ آور چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے نگین کی طرف دیکھا جو ڈانس فلور سے اسے ہی دیکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھی۔ شایان خانزادہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایک جال تھا، ایک ایسا جال جس سے نکلنا اب آسان نہیں تھا۔ نگین، وہ سچ میں بہت بیمار لگ رہا ہے، لیلا نے کچھ گھبرا کر کہا۔ اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہو جائے، نگین نے بے رحمی سے کاندھے اچکائے۔ اچھا ہے مر جائے تو میری جان چھوٹے۔ اس نے مجھے میری سہیلیوں کے سامنے ذلیل کرنے کی جرت کیسے کی؟ آج میں اسے بتاؤں گی کہ نگین آفریدی سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شایان نے اپنی ساری قوت مجتمع کرتے ہوئے خود کو ستون سے الگ کیا۔ نہیں شایان، تم یہاں گر نہیں سکتے۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ تمہارا مقصد بہت بڑا ہے، اس مغرور لڑکی کی بچگانہ حرکت تمہیں کمزور نہیں کر سکتے۔
اس نے اپنی جیب سے فون نکالنے کی کوشش کی تاکہ سہیل آفریدی کو اطلاع دے سکے، لیکن اس کی انگلیاں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ صاف ہوا میں شاید وہ اس نشے کا مقابلہ کر پاتا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھایا۔ نگین نے اس حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ اوہ، پارٹی چھوڑ کر کہاں چل دیے گارڈ صاحب؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے دوست بھی پیچھے آ گئے۔ میڈم، مجھے باہر جانا ہے۔ شایان نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ باہر؟ نگین نے حیرت کا ڈرامہ رچایا۔ کیوں؟ کیا ہماری کمپنی پسند نہیں آئی یا تم جیسے شریف لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے؟ یہاں راستہ چھوڑیں۔ شایان نے اسے ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی کانپ گیا۔ اوہ ہو، نگین نے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اتنا غصہ؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ اسے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ عاطف، لیلا، تم سب گواہ رہنا۔ نگین نے اچانک اونچی آواز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھو، یہ گارڈ نشے میں دھت ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ کلب میں قریب کھڑے چند لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ شایان، جو خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اس الزام پر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، اس نے غصے سے کہا، لیکن نشے نے اس کی آواز کو کمزور کر دیا۔ دیکھا، یہ مجھے دھکا دے رہا ہے، نگین نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ نے اسے میری حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور یہ خود میری عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ ارے یہ تو سچ میں نشے میں لگ رہا ہے۔ کسی نے آواز کسی۔ نکالو اسے یہاں سے۔ شایان کو سمجھ آ گیا کہ جال کتنا گہرا ہے۔ یہ لڑکی اسے صرف ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے برباد کرنا چاہتی تھی۔ نگین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیلا بھی اس ڈرامے پر گھبرا گئی۔ یار، یہ زیادہ ہو رہا ہے، تم چپ رہو لیلا۔ نگین نے اسے گھورا، پھر اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا اور شایان کے قریب آ گئی۔ اوفو، تم کتنے گندے لگ رہے ہو۔ اس نے شایان کے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی جو اب بمشکل کھڑا تھا۔ چلو یہاں سے، اگر ڈیڈ کو پتہ چلا کہ تم نے ڈیوٹی پر نشہ کیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شایان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا جس سے وہ مزید لڑکھڑا گیا۔ مجھ سے دور رہو۔ دیکھا، یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ نگین نے دوبارہ چیخنا شروع کیا، لیکن پھر اچانک اس نے ایک اور چال چلی۔ وہ شایان کے بالکل قریب ہوئی اور سرگوشی میں بولی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہ حالت ڈیڈ کو نہ بتاؤں اور یہ نہ کہوں کہ تم نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ شایان کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے زبردستی کا لفظ سن لیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ الزام اس کے مقصد کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ کہاں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ پیچھے ایک پرائیویٹ لاؤنج ہے، نگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں تم آرام کر سکتے ہو جب تک تمہارا نشہ نہیں اترتا، اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شایان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ اسے لگا شاید یہ لڑکی اسے صرف ڈرا رہی ہے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کی پیروی شروع کی۔ نگین اسے ہال سے دور ایک نیم تاریک راہداری کی طرف لے جانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اس بات سے انجان کہ وہ جسے ذلیل کرنے کے لیے جا رہی ہے وہ کوئی عام گارڈ نہیں بلکہ شایان خانزادہ تھا۔ نیم تاریک راہداری میں شایان خانزادہ کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا سارا جسم نشے کے ناقابل برداشت گرفت میں تھا۔ وہ نگین آفریدی کے سہارے چل رہا تھا جو ایک فاتح کی طرح گھسیٹتی ہوئی پرائیویٹ لاؤنج کی طرف اسے لے جا رہی تھی۔ نگین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیلا نے پیچھے سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھو تو صحیح اس کی حالت۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑا ہے، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ نگین نے مڑ کر اسے غصے سے گھورا۔ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اس نوکر سے؟ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو، تم دونوں میرے گواہ ہو۔ گواہ؟ کس بات کے گواہ؟ عاطف نے پریشانی سے کہا۔ نگین، یہ مذاق نہیں رہا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ کوئی نہیں پھنسے گا۔ نگین نے لاؤنج کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ یہ ایک معمولی گارڈ ہے، اس کی جان کی کسی کو پرواہ نہیں، میں بس اسے اس کی اوقات یاد دلا کر نوکری سے نکلوانا چاہتی ہوں۔ اس نے شایان کو جواب تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا لاؤنج کے اندر دھکیلا۔ وہ سیدھا ایک مہنگے صوفے پر گرا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں آخری خیال اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کا آیا۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا تھا، وہ بھی اس مغرور لڑکی کی وجہ سے۔ تم پچھتاؤ گی نگین آفریدی۔ اس نے بمشکل اپنے ہونٹ ہلائے، اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی بن کر رہ گئی۔ پچھتاؤں گی؟ نگین نے ایک زہریلا قہقہ لگایا۔ پچھتاؤ گے تو تم نے مجھ سے ٹکر لی۔ وہ تیزی سے مڑی اور لاؤنج کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ نگین، تم دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ لیلا نے خوفزدہ ہو کر چیخا۔ خدا کے لیے یہ سب بند کرو۔ چپ، بالکل چپ۔ نگین نے اسے جھڑکا۔ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ عاطف، اپنا فون نکالو۔ فون؟ کیوں؟ عاطف نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ثبوت کے لیے کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ نگین کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ میں اپنے ڈیڈ کو کیا کہوں گی؟ انہیں ثبوت چاہیے ہوگا نا۔ اس سے پہلے کہ لیلا یا عاطف اسے روک پاتے، نگین نے ایک ناقابل یقین حرکت کی۔
اس نے اپنے اتنے مہنگے لباس کی بازو کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے پھاڑ دیا۔ کپڑا چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ نگی، لیلا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ خاموش، میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ نگین نے اپنے بال بکھیرے اور پھر صوفے پر بے سود پڑے شایان کی طرف بڑھی۔ اب دیکھو۔ وہ شایان کے قریب گئی اور اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، یہ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ وہ شایان کا بازو جو بے جان پڑا تھا کھینچ کر اپنے پھٹے ہوئے بازو پر رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو، اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، بچاؤ مجھے۔ عاطف اور لیلا بت بنے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی دوست نگی نہیں تھی تو کوئی اور ہی مخلوق تھی جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ شایان نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عاطف ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے؟ وہ گررائی۔ نگین، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، نگین نے کہا۔ وہ بے ہوش ہے۔ عاطف کے ہاتھ کانپ کر چیخ کر صوفے سے ایک کشن اٹھایا اور اسے شایان کے چہرے پر رکھا۔ اٹھو، مجھ پر حملہ کرو نا، تم مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے۔ لیکن شایان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ لعنت ہو، نگین نے غصے سے کشن زمین پر پھینکا۔ کوئی بات نہیں، اتنا ثبوت کافی ہے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنا فون نکالا۔ اس کے چہرے پر آنسو نہیں تھے، صرف ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھو میں اس قابل گارڈ کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس نے اپنے والد سہیل آفریدی کا نمبر ملایا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا، نگین کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے چہرے پر شدید خوف اور وحشت طاری ہو گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈ پلیز مجھے بچا لیں۔ نگین فون پر ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کی اداکاری کسی منجھی ہوئی اداکارہ سے کم نہیں تھی۔ آپ کا وہ گارڈ شایان، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فون کے دوسری طرف ایک لمحے کے لیے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سہیل آفریدی کی سانس رک گئی۔ کیا؟ نگین، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ ڈیڈ، ہم کلب کے پرائیویٹ لاؤنج میں ہیں، نگین نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا، اس نے مجھے کوئی نشہ آور چیز پلائی تھی اور پھر اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ کیا بکواس ہے؟ سہیل آفریدی غصے سے دھاڑے۔ شایان، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اسے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ نگین نے چیخ کر کہا۔ ڈیڈ، وہ دیکھیں، وہ نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہے۔ آپ جلدی آئیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ لیلا اور عاطف جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے خوف سے کانپ رہے تھے۔ نگین، خدا کے لیے بس کرو۔ لیلا اس کے بازو کو پکڑ کر سرگوشی کی۔ تم نے خود اسے ڈرنک دی تھی۔ انکل کو یہاں مت بلاؤ، ہم سب بری طرح پھنس جائیں گے۔ نگین نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور فون کے مائک کو ہاتھ سے چھپایا۔ اگر تم دونوں نے ایک لفظ بھی کہا تو میں کہہ دوں گی کہ تم لوگ بھی اس گارڈ کے ساتھ اس گھنونے منصوبے میں شامل تھے۔ عاطف کا تو رنگ زرد پڑ گیا۔ نگین، یہ پاگل پن ہے، وہ آدمی مر بھی سکتا ہے، ہم پر کسی کی جان لینے کا الزام آ جائے گا۔ کوئی نہیں مرے گا۔ نگین نے اسے جھڑکا اور واپس فون پر متوجہ ہو گئی۔ ڈیڈ، آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیں۔ سہیل آفریدی کی آواز اب برف کی طرح سرد اور خطرناک ہو چکی تھی۔ میں راستے میں ہوں، میں کلب سے صرف 5 منٹ کی دوری پر ہوں، وہیں رکو۔ دروازہ کسی کے لیے مت کھولنا جب تک میں خود نہ آ جاؤں۔ جی ڈیڈ، جلدی آئیں۔ نگین نے کال کٹ کر دی۔ اس کے آنسوں سے بھرے چہرے پر ایک ظالمانہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے بازو کو دیکھا۔ اب آئے گا مزہ۔ اس گارڈ کا کریئر تو ختم، اب یہ سیدھا جیل جائے گا۔ میری توہین کرنے کا انجام۔ نگین، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، لیلا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ غلطی اس نے کی تھی، نگین اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ لاؤنج کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ گرجدار آواز آئی، دروازہ کھولو، اندر کون ہے؟ لگتا ہے ڈیڈ آ گئے۔ نگین نے جلدی سے اپنے بال مزید بکھیرے اور رونے کی شکل بنا لی۔ عاطف، دروازہ کھولو۔ عاطف نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک کھولا۔ دروازہ دھماکے سے کھلا اور سامنے کلب کی سیکیورٹی نہیں بلکہ سہیل آفریدی کے ذاتی مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے خود سہیل آفریدی کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈیڈی، نگین آفریدی نے سہیل آفریدی کو دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈی دیکھیں نا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس جانور نے، اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ سہیل آفریدی کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں لیکن ان کے تاثرات عجیب طور پر سپاٹ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کیا لیکن ان کی نظریں صوفے پر بے سود پڑے شایان خانزادہ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے یہ سوال اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ کونے میں سہمے کھڑے لیلا اور عاطف سے پوچھا۔ لیلا اور عاطف کی تو جیسے زبان ہی گنگ ہو گئی تھی۔ سہیل آفریدی کا یہ روپ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بولو، وہ دھاڑے۔ انکل، وہ، عاطف نے کانپتے ہوئے نگین کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دی۔ نگین سچ کہہ رہی ہے، اس گارڈ نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور اس نے نگین سے بدتمیزی شروع کر دی۔ جب ہم نے روکا تو اس نے
بس، سہیل آفریدی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ ان کا رد عمل نگین کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ نہ تو اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہے تھے اور نہ ہی شایان کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ بس خاموش کھڑے کچھ سوچ رہے تھے۔ ڈیڈی، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ نگین نے ان کے بازو کو جھنجھوڑا۔ پولیس کو بلائیں، اس کمینے کو جیل میں ڈالیں، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ سہیل آفریدی نے اپنی بیٹی کے آنسوں بھرے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا اور پھر شایان کو۔ ان کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا۔ انہوں نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اسے اٹھاؤ۔ تو مسلح گارڈ آگے بڑھے اور شایان کے بے جان جسم کو کسی بورے کی طرح کاندھوں پر لاد دیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ نگین نے پوچھا۔ گھر۔ سہیل آفریدی نے صرف ایک لفظ کہا، گھر؟ نگین حیرت سے چیخی۔ ڈیڈی، آپ اسے گھر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اسے پولیس اسٹیشن لے کر جائیں، یہ مجرم ہے۔ چپ! سہیل آفریدی نے زور سے گرج کر نگین، لیلا اور عاطف تینوں اچھل پڑے۔ بالکل چپ، ایک لفظ بھی نہیں سننا مجھے۔ وہ نگین کی طرف مڑے۔ تم بھی چلو۔ میں اس حالت میں؟ جیسے بھی ہو، گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ سہیل آفریدی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ نگین کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ باپ نہیں تھا جو اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا، یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ وہ غصے، ذلت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے باپ کے پیچھے چل پڑی۔ آفریدی ہاؤس واپسی کا سفر جہنم سے کم نہ تھا۔ گاڑی میں مکمل برفانی خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی کو نگین نے توڑا۔ اس کی آواز میں اب بھی نقلی آنسوؤں کی نمی تھی۔ ڈیڈی، آپ مجھ سے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں وکٹم ہوں۔ سہیل آفریدی نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ایک لفظ نہیں۔ نگین، اس حکم پر وہ سہم گئی۔ مگر ڈیڈی، میں نے کہا نا، ایک لفظ نہیں۔ وہ اس بار دہاڑے۔ گھر پہنچ کر بات ہوگی۔ گاڑی تیز رفتاری سے پورچ میں رکی۔ گھر کے تمام نوکر جاگ رہے تھے۔ نگین کی ماں سائمہ بیگم پریشانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے باہر آئیں۔ سہیل، خدا کے لیے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جیسے ہی نگین کو پھٹے ہوئے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ نگین میری بچی، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کس نے کیا یہ؟ ماما! نگین کو لگا اسے آخرکار کوئی ہمدرد مل گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماما، اس جانور نے، اس گارڈ نے، اس نے میری عزت پر… اسے اٹھاؤ۔ سہیل آفریدی نے اپنی بیٹی کے ڈرامے کو نظر انداز کرتے ہوئے گارڈ کو حکم دیا جو شایان کو گاڑی سے نکال رہے تھے۔ اسے گیسٹ روم میں لے جا۔ یہ سننا تھا کہ نگین اور سائمہ بیگم دونوں پر جیسے بجلی گری۔ گیسٹ روم؟ نگین اپنی نقلی ہچکیاں بھول کر غصے سے چیخی۔ ڈیڈی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ اس مجرم کو، اس نیچ آدمی کو گیسٹ روم میں لے جا رہے ہیں جس نے آپ کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالیں، پولیس کو فون کریں۔ سائمہ بیگم بھی صدمے میں تھی۔ سہیل، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے نگین کے ساتھ، اور آپ اسے مہمان خانے بھیج رہے ہیں؟ سہیل آفریدی آہستہ سے مڑے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں نہ ہمدردی تھی نہ غصہ، بلکہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ پولیس؟ انہوں نے نگین کے لفظ کو دہرایا۔ نہیں نگین، پولیس نہیں آئے گی۔ آفریدی ہاؤس کی عزت کا تماشا نہیں بنے گا۔ نگین کو اپنے باپ کے لہجے سے شدید خوف محسوس ہوا۔ یہ سب بہت غلط ہو رہا تھا۔ اس کے باپ کا رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سہیل آفریدی نے ایک لمبی سانس لی۔ تم دونوں لاؤنج میں میرا انتظار کرو۔ اپنے گارڈ کی طرف مڑے جو شایان کو اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ اسے گیسٹ روم میں لٹاؤ اور ڈاکٹر کو فون کرو کہ فوراً یہاں پہنچے۔ مجھے یہ شخص ہوش میں چاہیے ابھی۔ آفریدی ہاؤس کے مرکزی لاؤنج میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ سائمہ بیگم صوفے پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی اور نگین جب تک اپنے باپ کے خوف سے خاموش تھی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھرے بال اس کے منصوبے کی کامیابی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن اس کے باپ کا رد عمل اس کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ وہ غصے، چیخو پکار اور شایان کو دھکے مار کر نکالنے کی توقع کر رہی تھی، نہ کہ اس برفانی خاموشی کی۔ ڈیڈی، آخر آپ کب تک سوچتے رہیں گے؟ نگین سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور آپ نے اسے گیسٹ روم میں سلا دیا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ سہیل آفریدی نے جو کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہے تھے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر گیسٹ روم سے باہر آئے۔ سہیل آفریدی تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی حالت ہے اس کی؟ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کے پیچھے سے سہیل آفریدی کو بغور دیکھا۔ مسٹر آفریدی، یہ کوئی عام نشہ نہیں ہے، اسے GHB دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک دوا ہے جسے عام طور پر گھنونے جرائم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائمہ بیگم نے یہ سنا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ہائے اللہ، اس کا مطلب ہے نگین سچ کہہ رہی تھی، اس نے میری بیٹی کو بھی… ڈاکٹر نے انہیں ٹوکا۔ نہیں بیگم صاحبہ،
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دوا آپ کی بیٹی نے نہیں، اس آدمی شایان نے پی ہے۔ مقدار تھوڑی زیادہ تھی اس لیے یہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اینٹی ڈوٹ کا انجیکشن دے دیا ہے، 15-20 منٹ میں مکمل ہوش آ جائے گا، اگرچہ شدید کمزوری رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ نگین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر اتنا سچ اگلوا لے گا۔ دیکھا آپ نے؟ سہیل سائمہ بیگم نے فوراً بات پلٹی۔ اس نے خود نشہ کیا، یہ نشہ ہی ہے، اور اس حالت میں اس نے میری بیٹی پر… بس۔ سہیل آفریدی نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کیا۔ وہ واپس لاؤنج میں اور اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ نگین کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈیڈی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجرم ہے، مجھے خود سننا ہے۔ چند لمحوں بعد 2 گارڈ شایان خان زادہ کو سہارا دیتے ہوئے لاؤنج میں لائے۔ وہ ابھی تک کمزور تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں جب مکمل طور پر کھلی تھیں ان میں نشے کی دھن نہیں بلکہ ایک سرد خطرناک آگ جل رہی تھی۔ اس سے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ایک نظر نگین پر ڈالی اور اس نظر کی تپش سے نگین کو اپنے اندر خوف کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ بٹھاؤ اسے، سہیل آفریدی نے حکم دیا۔ شایان کو زبردستی ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سائمہ، میں جو پوچھوں گا اس کے بیچ میں تم نہیں بولو گی۔ سہیل آفریدی نے اپنی بیوی کو تنبیہ کی اور پھر نگین کی طرف مڑے۔ نگین، مجھے دوبارہ شروع سے لفظ بلفظ بتاؤ، کلب کے اس لاؤنج میں کیا ہوا تھا؟ نگین نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر شایان کی کمزور حالت دیکھ کر اس کا اعتماد بحال ہوا۔ میں 100 بار بتا چکی ہوں ڈیڈی۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ یہ مجھے زبردستی لاؤنج میں لے گیا۔ اس نے پہلے ہی نشہ کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں نے شور مچایا تو لیلا اور عاطف آ گئے۔ شایان خانزادہ جو اب تک خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جھوٹ۔ اس کی آواز کمزور تھی، لیکن اس ایک لفظ میں اتنی کاٹ تھی کہ پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ نگین غصے سے چیخے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا کہنے کی؟ نوکر کمینے! ڈیڈی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اب بھی مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور اب مجھے ہی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ نکالیں اس حرام خور کو میرے گھر سے، پولیس کے حوالے کریں اسے۔ نگین آفریدی کے باپ سہیل آفریدی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہے تھے۔ نگین کو لگا کہ اس کے باپ کو اس کی بات کا مکمل یقین آ گیا اور وہ شایان کے اس انکار پر صدمے میں ہے۔ وہ فتح کے قریب تھی۔ ڈیڈی آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ چلائی۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اس کو دھکے مار کر نکالیں۔ نگین آفریدی جو صرف ایک الزام لگا رہی تھی تاکہ شایان خان کو نوکری سے نکال دیا جائے، نہیں جانتی تھی کہ الٹی بساط اسی کے گلے پڑ جائے گی۔ سہیل آفریدی نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا نگین۔ ان کی آواز غیر متوقع طور پر پرسکون تھی۔ یہ ہماری عزت کا ہی سوال ہے، آفریدی خاندان کی عزت کا۔ وہ اپنے ذاتی محافظ کی طرف مڑے۔ اس کے بعد شایان کو نکالنے کے بجائے حکم دیا، جاؤ شہر کے سب سے بڑے قاری صاحب کو فون کرو، ان سے کہو سہیل آفریدی نے انہیں اسی وقت نکاح پڑھوانے کے لیے بلایا اور 2 گواہ بھی ساتھ لے کر آئیں۔ جاؤ جلدی۔ سائمہ بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ سہیل، قاری صاحب اس وقت کس کا نکاح؟ نگین بھی الجھ گئی۔ ہاں ڈیڈی، قاری صاحب کیوں؟ اس کی موت کا اعلان کروانا ہے کیا؟ سہیل آفریدی آہستگی سے مڑے اور اپنی اکلوتی بیٹی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت نہیں تھی جس کی نگین عادی تھی، بلکہ ایک ٹھوس ناقابل معافی فیصلہ تھا۔ ابھی اور اسی وقت میں ان دونوں کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نگین پر گویا دھماکہ ہوا تھا۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سائمہ بیگم کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ نگین کو لگا جیسے ان کے کانوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ کیا؟ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی تھی۔ آپ نے کیا کہا؟ کس کا نکاح؟ تمہارا، سہیل آفریدی نے انگلی اٹھائی۔ اور اس آدمی کا، شایان خان زادہ کا؟ نہیں، نگین کی چیخ نے آفریدی ہاؤس کی دیواریں ہلا دی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں ڈیڈی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اس نوکر سے شادی کروں گی، اس گارڈ سے، اس گٹر کے کیڑے سے جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ خاموش! سہیل آفریدی اس زور سے گرجے کہ نگین کانپ کر رہ گئی۔ عزت؟ اب بات عزت کی ہی ہوگی۔ تم دونوں کلب کے ایک بند کمرے میں تھے، یہ آدمی نشے میں دھت تھا، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ خبر اگر اس گھر سے باہر 1 انچ بھی گئی تو نگین آفریدی کا نام، میری پگڑی، سب خاک میں مل جائے گا۔ کوئی تمہارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ تو کیا آپ میری زندگی برباد کر دیں گے؟ وہ ہسٹریائی انداز میں رونے لگی۔ آپ میری شادی اس مجرم سے کر دیں گے؟ اس وقت اس کمرے میں یہ مجرم نہیں ہے، سہیل آفریدی نے بے رحمی سے کہا۔ یہ وہ واحد شخص ہے جو تمہاری عزت بچا سکتا ہے۔ اب سے یہی سچ ہے۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی، میں مر جاؤں گی، نگین نے چیخ کر کہا۔ تبھی وہ آواز آئی،
جس کی کسی کو توقع نہیں تھی. میں بھی یہ نکاح نہیں کروں گا. سب کی نظریں شایان پر جم گئی. وہ کمزوری کے باوجود خود کو سنبھال کر سیدھا بیٹھا. نگین ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی. دیکھا ڈیڈی، یہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کی اوقات ہی نہیں ہے. سہیل آفریدی نے حیرت سے شایان کو دیکھا. یہ ان کی توقع کے خلاف تھا. تم میری بیٹی سے نکاح کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ شایان نے اپنی سرد نگاہیں نگین کے آنسوں بھرے چہرے پر جمائیں. میں ایک ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جس نے نہ صرف مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا بلکہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی. میں یہاں آپ کی بیٹی کی حفاظت کرنے آیا تھا، اپنی عزت اور جان بیچنے نہیں. سہیل آفریدی کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے. ان کی ساری منصوبہ بندی فیل ہو رہی تھی. تمہیں کیا چاہیے؟ سہیل آفریدی نے بے بسی سے پوچھا. پیسہ. تم میری آدھی جائیداد لے لو، میری ساری فیکٹریاں لے لو، بس اس نکاح کے لیے ہاں کر دو. یہ دھماکہ نگین کے لیے نکاح کے اعلان سے بھی بڑا تھا. اس کا باپ سہیل آفریدی ایک معمولی گارڈ کو رشوت دے رہا تھا. اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا. ڈیڈی، وہ بے یقینی سے بولی. آپ اسے خرید رہے ہیں؟ شایان خانزادہ نے سہیل آفریدی کی آنکھوں میں دیکھا. اسے ان آنکھوں میں اپنی بیٹی کی عزت سے زیادہ کوئی اور خوف نظر آیا. وہ خوف جس کا ذکر اس نے نوکری دیتے وقت کیا تھا. وہ خطرناک لوگ شایان کو ایک لمحے میں سب سمجھ آ گیا. یہ نکاح صرف عزت بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور مجبوری کا نتیجہ تھا. اسے اپنا مقصد یاد آیا، اپنی ماں کا وعدہ. اس گھر میں رہنے کا اس سے بہتر اور مستقل بہانہ کیا ہو سکتا تھا؟ شایان نے ایک لمبی سانس لی اور نگین کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھا. مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا. لیکن اگر بات آپ کی عزت کی ہے تو ٹھیک ہے. وہ کھڑا ہوا. مجھے یہ نکاح منظور ہے. نہیں. نگین کی چیخ لاؤنج میں ہی دب کر رہ گئی، کیونکہ اسی وقت قاری صاحب گارڈ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے.